अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ब्रेक से पहले कुछ सवालात आए थे, उनके जवाबात का सिलसिला जारी है। ये प्रोग्राम 9 बजे तक आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी रहता है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारी एक बहन ने पूछा है कि हम मरहूमीन के लिए जो कुरान पाक पढ़कर बख्शते हैं, इसका सवाब उनको पहुँचता है या नहीं। देखिए, एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने ये पूछा कि मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्या मैं उनकी तरफ से हज अदा कर सकता हूँ। आपने फरमाया कि हाँ, तुम्हारे हज करने का सवाब, जिसको हम हज बदल कहते हैं, उसका सवाब उनको पहुँचेगा। दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 के। 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका आमाल का सिलसिला उसको सवाब पहुँचता रहता है। एक फरमाया सदक़तुन जारियतुन, कोई उसने सदक़ा ऐसा किया जिसका जारी है सवाब। जैसे कोई मस्जिद बना दी, लोग उसमें नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसका सवाब जारी है। किसी ने कुरान मजीद रख दिया मस्जिद में, लोग उसको पढ़ रहे हैं, उसका सवाब उसको जारी है। इसी तरह जो भी आप ऐसा सदक़ा जारिया, पानी का इंतज़ाम कर दिया, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सवाब जारी है। तो ये मरने के बाद भी इसका सवाब पहुँच रहा है। दूसरा, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, उसका नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करता रहता है, जब भी ये दुआ करता है उसको सवाब पहुंच रहा है। इसका मतलब इसको भी सवाब पहुंच रहा है, लड़के के पढ़ने की वजह से, लड़के की दुआ की वजह से। और तीसरा, इल्मुन युन्तफ़अ बिही, कोई इल्म जो उसने छोड़ा उससे फ़ायदा उठाया जाता रहा। कोई किताब लिख दी जिसको लोग पढ़ रहे हैं और हिदायत पर आ रहे हैं, इसका सवाब उसको पहुँच रहा है। इसी तरह किसी को उसने कुरान पढ़ा दिया, वो जितने लोगों को कुरान पढ़ाएगा उसका सवाब इसको पहुंचता रहता है। इसका मतलब हदीसों से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मरने के बाद भी आमाल का सिलसिला और सवाब पहुंचता है। इसी तरह अगर हम कुछ पढ़ते हैं और उसका सवाब पहुंचाते हैं, उसको भी सवाब पहुंचता है। ख़ुद जनाजे की दुआ भी क्या है, यही है कि हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये करना साबित है। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब जी फरमाइए। मेरे एक जो सवाल है, मेरा बड़ा सबसे बेटा है, जी तो उनकी शादी जो नहीं हुई अभी तक, तो कोई ऐसा काम स्वाब नहीं बनता, तो अच्छा मेरे कोई पढ़ने के लिए दें या मेरे बेटे के लिए दुआ करें। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। आप पेन और पेपर लेके रखें, कुछ लिख लें, जो दुआ में बहुत याद इंशाअल्लाह ज़रूर, करना में। इंशाअल्लाह। और एक कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम है, फजल है, आपकी दुआएं हैं। फरमाइए। अर्ज गुजारिश ये है कि तवाफ मुकम्मल कर लिया, 7 चक्कर काबा शरीफ के लगा लिए जी तो असर का टाइम हो गया। जी जी अब वो मकाम इब्राहिम पे 2 नफल अदा किए, जी जी। तो उसके बाद असर पड़ी, अच्छा, तो वो नफल अदा हो जाएंगे या मतलब है वो असर के टाइम के बाद वो तो नफल तो नहीं अदा हो सकते? ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह इसका। जी बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से मुफ्ती हैं? साहब, अभी आपने बताया कि जो 4 नफल तहज्जुद के वितर से पहले पढ़ने, वो बाद में पढ़ सकते हैं या नहीं? वितर से पहले पढ़ने हैं, वो बाद में नहीं पढ़ सकते? वितर के बाद? हाँ जी, ठीक है, इंशाअल्लाह ये भी बताते हैं। ये मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये था, हमारी एक बहन ने ये पूछा था कि वजीफ़ा जो होता है पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि सुबह और शाम पढ़ें। तो ये सुबह और शाम से मुराद क्या है? देखिए, सुबह से मुराद होता है फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने से पहले पहले,
اور شام سے مراد ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے۔ ہاں کچھ صورتوں کی فضیلت رات کے وقت کی ہے، جیسے سورہ واقعہ کے بارے میں آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد، سورہ ملک کے بارے میں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، ورنہ جب صبح شام کہا جائے تو اس سے یہ وقت مراد ہوتا ہے۔ یہ وقت اجتماع کا ہے فرشتوں کی۔ رات والے فرشتے جو آتے ہیں وہ رات والے فرشتے آتے ہیں عصر کی نماز میں، اور دن والے فرشتے عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، تو یہ ٹائم پر دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طرح رات والے فرشتے فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں اور دن والے فرشتے فجر سے پہلے آ جاتے ہیں، تو یہ وقت بھی فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر خصوصی رحمت کا یہ وقت ہے، اس لیے اس پر وظائف کا وقت دیا جاتا ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے جن کو کینسر بتایا گیا تھا اور میں نے ایک عمل بتایا تھا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس آیت کو جو پڑھنے کا عمل بتایا تھا وہ 100 مرتبہ، تو اگر آپ 100 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ یہ ایک مرتبہ کمپلیٹ 100 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں آپ، اس کے بعد ایک سے زیادہ مرتبہ بھی 100 مرتبہ پڑھ کر یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، جیسے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یہ بھی کر سکتی ہیں، یا صبح اور شام 2 مرتبہ وظیفہ کریں یہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے بھی اس جگہ پر جہاں ٹیومر ہے آپ اس کو پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی 28 پارے کی سورہ ممتحنہ کے بارے میں ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ کسی صورت میں انہوں نے قرآن میں دیکھ لیا مدنی ہے، کسی میں دیکھا کہ مکی ہے۔ صحیح ہے کہ مدنی صورت ہے۔ بعض صورتوں کے بارے میں اس طرح کا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، کچھ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوتی ہے، اس لیے پھر تفسیر کی کتابوں میں تو اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئی، یہ آیتیں کب نازل ہوئی، لیکن پھر اس کو زیادہ جو آیتیں ہوتی ہیں اس اعتبار سے مکی مدنی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ مدنی صورت ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی جس وقت حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کر کے واپس آ چکے ہیں، اس کے بعد کی یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا شادی کے لیے کوئی وظیفہ، ان کے بیٹے کی شادی کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو سورہ ممتحنہ کا جو عمل ہے یہ شادی کے لیے بہت بہترین ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ وہ لڑکا خود پڑھے یا والدین پڑھے کوئی، تو انشاءاللہ آسانی سے شادی ہوگی۔ اور سورہ مائدہ والا عمل روزانہ 41 ٹائمز سورہ مائدہ آیت نمبر 114 7ویں پارے کی آیت، شروع میں آخر میں درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک عمل بتا دیتا ہوں آج تیسرا، سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے بس، اور اس کے بعد دعا کریں، شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیں اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی یہ صورت ہے کمپلیٹ پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے بھائی نے یہ پوچھا کہ طواف کیا اور اب طواف کے بعد کی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی عصر پڑھی نہیں ہے، اور اس صورت میں پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہ کہ ہاں صحیح ہے۔ جب تک عصر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی، اگرچہ عصر کا وقت آ چکا ہے لیکن آپ وہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو پھر اب اس کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، تو گویا اعتبار فرض نماز ادا کرنے کا ہے، اگر فرض ادا کر لی ہے تو پھر کوئی نفل نہیں، فرض ادا کرنا باقی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ تہجد کی جو نماز ہے کیا وتر کے بعد پڑھیں یا وتر سے پہلے پڑھیں؟ تو اگر آپ اس طرح رات میں پڑھنا چاہتے ہیں سونے سے پہلے تو پہلے تہجد کی نماز پڑھیں گے 4 رکعت، اس کے بعد وتر پڑھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، تم اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو گویا ہم پہلے عشاء کی نماز، پھر جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے وہ، پھر اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھیں، پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھیں، یہ آخری نماز ہوگی ہماری، اس ترتیب سے پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں مولوی صاحب، میں نے نا ابھی آپ سے ہی کوشچن کیا تھا وہ جی سپارہ پڑھنے کا، تو میں کچھ سمجھی نہیں، مطلب ہم نے سپارہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں پڑھنا چاہیے. ان کو ثواب پہنچے گا ان جی کا؟ پہنچے گا. جی اچھا، اگر ہم اپنے ماں باپ اور میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے مسجد بنوا دیں یا مطلب کوئی کنواں کھدوا دیں تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ جی اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ان کو ثواب مستقل پہنچتا رہے اولاد کی طرف سے اور ٹھیک ہے بڑی انشاءاللہ وہی اپنی بتا بہن دیتے کے ہیں، لیے؟ صدقہ جاریہ بہت بتا دیتے شکریہ. ہیں. السلام علیکم. بہت اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. مفتی اشفاق بول رہے جی ہو؟ جی جی فرمائیے. اچھا، بھائی صاحب یہ سورہ مائدہ کی کون سی آیات تھی کہ آپ نے بتائی کہ رشتے کے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. وہ بھی یہ تھے. دوسرا کام کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ بچوں کو کام ملے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے اچھا ہیں. مہربانی. السلام علیکم. بار بار ناظرین کرام سے کہا جاتا ہے جب بھی فون کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، اس لیے کہ وہ آواز ٹکراتی ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا سے مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی ہم جو یہاں پہ پڑھتے ہیں اور مؤذن کو بخشی دیتے ہیں وہ ہم آپ کی ہمارے آواز لیے کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. کیا مائک پہ رکھا ہے آپ نے؟ جی ہاں ہاں ان سے جی فرمائیے. ہاں مولانا میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو مرحوم ان کو جو بخشی دیتے ہیں پڑھ کے، جی تو ہمارے لیے یا ہمارے بچے کے لیے تو جی وہ ہمارے لیے یہ ثواب رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم جناب. فرمائیے. جی سر میرا ایک سوال ہے پوچھنا تھا. جی جو اکثر کی ہلو جی جی فرمائیے آپ بولیں. جی جی جو کچھ نماز قضا ہوتی ہے زور کی کام پر ہوتے ہیں تو اکثر کی جب فارغ ہوتے تو اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اکثر سے پہلے نماز سے پہلے جو ہے اثر کی نماز سے زور کی قضا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں بھی. السلام علیکم. سوال یہ تھا، ہماری بہن نے یہ سوال کیا کہ صدقہ جاریہ کیا کیا ہیں. دیکھیے وہ عبادتیں، وہ کام جو آپ نے جاری کر دیے اور آپ کے بعد وہ عمل جاری رہا ہے اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. چاہے مسجد بنا دی، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. مدرسہ بنا دیا، بچے اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کنواں کھدوا دیا، لوگ اس سے پانی حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی اسپتال بنا دیا، لوگ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس میں علاج ہو رہا ہے ان کا. قرآن مجید چھپوا دیا یا عطا کر دیا عنایت کسی جگہ جہاں قرآن کی ضرورت تھی، لوگ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. بہت سے اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ میں، حتیٰ کہ مسافروں کے لیے راحت کا کوئی نظم کر دیا آپ نے، وہ بھی. یہ سب صدقہ جاریہ ہیں. جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. کوئی ایک چیز ضروری نہیں کہ بھئی یہی عمل کیا جائے، مختلف عمل کریں. اگر آپ 2-3 الگ الگ بھی کام کرتے ہیں تو 2-3 الگ الگ کام بھی صدقہ جاریہ میں ہو سکتے ہیں. کسی کو حافظ بنوا دیا آپ نے، بچہ حافظ قرآن بن گیا، وہ جتنا پڑھے گا، وہ جتنوں کو پڑھائے گا، وہ سب ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاری ہے. اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، وہ جب بڑا ہوا اس نے 5 بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اس نے وہ 5 بچوں نے اور 10 بچوں کو، اس طرح وہ چلتا رہے گا قیامت تک یہ سلسلہ، سب کا ثواب پہنچتا رہے گا. پھر یہ سوال کیا گیا سورہ مائدہ کی آیت. دیکھیے یہ آیت جو بتاتے ہیں یہ آیت نمبر 114 ہے، 114 نمبر کی آیت ہے، 7ویں پارے میں ہے. اور آیت شروع ہوتی ہے، یعنی آیت جہاں سے پڑھنی ہے اللہم ربنا یہاں سے پڑھنی ہے اور الرازقین تک پڑھنی ہے. 41 ٹائمز پڑھنی ہے، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور جاب کے لیے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں. اور جاب کے لیے دوسرا عمل جو میں نے بتایا
نمازوں کا پابندی سے پڑھنا، استغفار یہ کثرت سے کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کا ڈر اور تقوی دل میں رکھنا، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ مرحوم کو بخشنا، تو کیا مرحوم کو بخشنے کے بعد ہمارے لیے بھی کچھ رہتا ہے یا ہم اپنے لیے رکھ چھوڑیں، مرحوم کو نہ بخشیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے میں کمی نہیں، جو آپ نے مرحوم کو بخش دیا وہ بھی اس کا ثواب بھی آپ کو تو ملا، یعنی آپ اس کا عمل سے خالی نہیں ہو گئے۔ وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی، تو فرمایا کہ جس آدمی نے کسی روزے دار کا افطار کرایا، اس روزے دار کو جو ثواب ملا تھا افطار کرانے والے کو اس روزے کا ثواب مل جائے گا، اور روزے دار کا ثواب کچھ کم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ میرا ثواب کسی نے جس نے افطار کرایا اس کو مل گیا، اب میں خالی ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ مجھے بھی ثواب ملا روزہ رکھنے کا، جس نے میرا روزہ افطار کرایا اس کو بھی ثواب ملا، تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس کو آپ نے پہنچایا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ بعض مرتبہ ظہر لیٹ ہو جاتی ہے، عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ظہر کی نماز قضا پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، پہلے ظہر کی نماز قضا کر لیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، یہ ترتیب سے ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی یہ نوبت آ گئی کہ مسجد میں ہے، اب عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو پہلے عصر پڑھ لیں، بعد میں ظہر کی نماز قضا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جیسا کہ طواف والے مسئلے میں بتایا، لیکن اگر قضا نماز آپ کے ذمے ہے تو وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے عصر کے بعد بھی۔ صرف آخر کے جو 15-20 منٹ ہے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، جیسے بالکل مغرب قریب ہے، 20 منٹ باقی ہے، تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ نفل اور نہ قضا۔ ناظرین کرام، آج جو گفتگو ہوئی سورہ نبا کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ لابثین فیہا احقابا، یہ لوگ جو سرکش ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ احقاب یعنی ایک زمانے تک اس میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی نہ پینے کی چیز ملے گی۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ ایک زمانے دراز تک جہنم میں رہیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا احقابہ تو ایسی مدت ہے جس میں ان کو کوئی پینے کی کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتا ہوا گرم پانی اور زخموں کی دھون، جو جہنمیوں کا پیپ اور خون نکلے گا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ہاں مفتی صاحب، ابھی آپ بتا رہے تھے کسی کا سوال، وہ میں نے تھوڑا سا سنا تھا کہ وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ آپ کہتے کہ پہلے تہجد پڑھ لیں پھر عشاء اور وتر پڑھ لیں، ایک تو یہ والی بات کلیئر کر دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ ابھی ایک سوال اور تھا کسی کا مرحومین کا، تو میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کی صدقہ جاریہ کے لیے اگر میں کسی کو حافظ بنوا دوں تو وہ ثواب ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچے گا؟ جی انشاءاللہ بتا دیں۔ ایک تیسرا سوال ہے کہ جیسے ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، چلے عصر کا آپ نے بتایا 20 منٹ، ظہر پڑھنا چاہ رہے ہیں اور عصر بالکل 5 منٹ رہ گئے، تو کیا ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ عصر 5 منٹ رہ گئے مطلب عصر کا وقت عصر شروع ہونے والا ہے اور ظہر ختم ہونے والی ہے، 5 منٹ رہ گئے، تو ہم کی 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ موت کا وقت جیسے انتقال آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ذرا آپ جگہ چینج کر لیں۔ اچھا، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ انسان کے اوپر موت آ رہی ہے، جی تو موت کے وقت نا آپ جو مرحوم وہ آپ کو نظر آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، مرحوم کو نظر آتے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے انتقال کر چکے ہیں وہ؟ ہاں جی جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل کس کا غافل ہو جائے، مطلب کہ لیے کیا کثرت پڑھنا چاہیے؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جو سوال چل رہا تھا یہ انہوں نے تہجد کے بارے میں کچھ باتیں سنی کچھ باتیں نہیں سنی. یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا. جب اس طرح کوئی شک ہو کہ آپ نے ناقص نامکمل انکمپلیٹ بات سنی ہے تو اس کو پہلے پوچھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ناقص باتوں کو سن کر کہیں اور بیان کر دیں. تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ میں جب سو جاؤں گا تو اٹھ نہ سکوں گا، اٹھنے کا بھروسہ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تہجد پڑھنی ہے، تو پھر عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے تہجد کی نماز 4 رکعات کی نیت پڑھ لے، اس کے بعد وتر پڑھ لے، پھر سو جائے. فضیلت تو وہی ہے کہ آپ سو کر اٹھنے کے بعد تہجد پڑھیں، لیکن اگر بھروسہ نہ ہو اور اس سے تہجد چھوٹ جاتی ہو تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سنت کے بعد 4 رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مکمل دے گا. مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ، اگر آپ مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتی ہیں، کسی بچے کو حافظ بنا دیتی ہیں، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا صدقہ جاریہ ہے، ثواب پہنچتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہ ثواب کا اور اجر کا اور نجات کا ذریعہ بنے گا. اور تیسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز آخری وقت، اب 5 منٹ باقی ہے اور عصر کا وقت آنے جا رہا ہے، تو ہاں اسی وقت آپ ظہر پڑھ لیں، کیونکہ ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کی ظہر کی نماز کی فرض نماز اس ٹائم میں ہو جائے جو ظہر کا آخری وقت ہے، اور پھر عصر کی نماز پڑھیں آپ. پھر ہماری یہ بہن نے پوچھا ہے کہ موت کے وقت کیا مرحوم نظر آتے ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں. مرتے وقت جو لوگ پہلے مر چکے ہیں وہ نظر نہیں آتے. ہاں جس وقت دفن کر دیا جاتا ہے، بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت پھر اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوتی ہے جو پہلے انتقال کر چکے ہیں. دل غافل ہو جائے، دل کو غفلت سے دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مفید ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دل اس کی وجہ سے اطمینان بھی پاتا ہے، سکون بھی پاتا ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ غافل نہیں ہوتا. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے. تو یہ ذکر کرتے رہیں، یہ اللہ کی یاد کے لیے بہترین ذریعہ ہے. سورہ نبا میں ایک آیت، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، یہ متقین کے لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ باقی رہے گا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ تھوڑی دیر دعا کر لیں، جمعہ کی مبارک رات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں نصیب فرما، اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جو لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو اولاد نرینہ کی تمنا رکھتے ہیں ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما. اے اللہ گھروں میں سکون، اطمینان، محبتیں عطا فرما. شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی حمایت فرما، ان کی مدد فرما. جو اے اللہ بے آسرا ہیں ان کا تو آسرا بن جا، جو بے سہارا ہیں ان کا تو سہارا بن جا. اے اللہ اس سخت موسم کے اندر جو لوگ بے سہارا ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ جہنم کے ہر عذاب سے ان کی حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما. قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، خصوصاً حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی
اور تمام مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بھی مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، اور اے اللہ ان کی تجارت میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ جو ملازمت کرتے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور افسران کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ملک میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے حق میں مقدر فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری حفاظت سب سے بڑھ کر ہے، تیری حفاظت کے بعد کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہماری تمام دیکھنے والوں کی، ناظرین کرام کی ہر چیز کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔